बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा। राना आदिल की चंद रोज़ की गैर मौजूदगी के लिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। आज के अखबार में आज सबसे जो मेन हेडलाइन पर वो भारत मनी लॉन्ड्रिंग दहशतगर्दी का मरकज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग उस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रही जो खबर वही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो खिताब किया, मुख्तसर खिताब था। सितंबर 2019 में जो खिताब किया गया था वो एक तवील तकरीर थी, उसमें उन्होंने तमाम तर मसाइल को उजागर किया था, लेकिन इस बार लगभग 27 से 30 मिनट का खिताब था, तकरीर थी जिसके अंदर उन्होंने तमाम तर इंटरनल इशूज़, इंटरनेशनल इशूज़, मनी लॉन्ड्रिंग हो, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं उनको बेहतर तरीके से उजागर किया और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने तमाम तर पॉइंट्स को कवर किया। इस पर हम बात करेंगे कि क्या जो मकासद होते थे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर करने के, वो मकासद हासिल हो पाएंगे और ख़ास तौर पर जो जितनी भी पाकिस्तानी आम आवाम है उनकी जो तवक्कुआत थी उन पर खान साहब पूरा उतरे, इस पर बात होगी। और आगे जाकर कुछ सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोनिक राबता किया, उसके बाद उनकी तरफ से ट्वीट भी आया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे सज़ा देते देते मुल्क डुबो दिया, मज़ीद तमाशा नहीं बनाने देंगे। क्या सियासी दर्जा हरारत बढ़ने को है, सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होगा? APC की अहमियत कहीं हवा में तहलील तो नहीं हो गई? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें तमाम तर जो एक्शन प्लान तय किया गया, उसके पिछले हफ्ते में जो तमाम तर डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स के बाद क्या ऑपोजिशन अभी भी उसी पोजीशन में है? क्या ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? ऑपोजिशन का जो एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद हो सकेगा? और इस तरह से दीगर खबरें भी ज़ेर बहस आएंगी। मार मुनव्वर साहब PhD स्कॉलर हैं, तज्ज़ियाकार स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर सके। हमारे साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के खिताब पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूँगा कि पिछले साल जो उन्होंने तकरीर की थी वो एक तवील तकरीर थी, इस बार जो उन्होंने खिताब किया वो 27 से 30 मिनट तक मुहित था। पिछली तकरीर में और इस तकरीर में क्या फ़र्क आपको लगा दौरानिए के अलावा? क्या तमाम तर पॉइंट्स कवर हो गए? थैंक यू काशिफ, मुझे मदू करने का। यहाँ पे सबसे पहले तो ये फ़र्क, जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो फ़र्क तो सबसे पहले ये है कि वो वहाँ पे एक फ़ेस टू फेस एक वो सेशन था और ये वर्चुअल सेशन था। पहला फ़र्क तो ये है कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से। दूसरा, तकरीर में फ़र्क ये मतलब मुझे कोई नहीं लगा ख़ास। जो पहले भी जो थीम था इमरान खान का कि इंडिया का जो वो एक ड्रैकोनियन चेहरा है उसको हाईलाइट किया जाए दुनिया के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ किया जाए टुवर्ड्स द कश्मीर इशू, तो इस बार भी वही जो है ना वो जो डोमिनेंट थीम थे इस स्पीच के इमरान खान के, वही थे। सच कोई वो डिफरेंट, और यही जो है ना वो लॉजिकल और वो यही एक जो थे जो थीम थे इनकी ज़रूरत थी जो इमरान खान ने अच्छी तरह वहाँ पे हाईलाइट किया अपने खिताब में। और उस दौरान आपने देखा कि उन्होंने जो बातें की, उस सच आपको पता है कड़वा होता है, तो इंडियन जो डेलीगेशन था उसने वॉकआउट कर लिया। PM की जो तकरीर है वो नहीं सुनी। वो ज़ाहिरी बात है वो वॉकआउट करेंगे, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन उन्होंने बड़ा एक मुफस्सल अंदाज से और बड़ा एक आर्टिकुलेट करके इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कश्मीर में उसको हाईलाइट किया है। उसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो तवज्जो है वो मबजूल करवाई है कि इंडिया किसी मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है, जिस तरह उन्होंने जो है ना पिछले साल उन्होंने किया था, और ये जो एयर क्लैश हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये तो इमरान खान वैसे भी ऑफ द UN फोरम भी ये चीज़ जो है ना उसको हाईलाइट करते रहते हैं कि इंडिया किसी एक ऐसे मौके की तलाश में है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या जो मिस एडवेंचर है वो कर सकता है ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, क्योंकि उनको बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई। वो जो एयर क्लैश में उनका पायलट जो है ना जहाज़ उनका शूट डाउन किया PAF ने, और उसके बाद वो पायलट पकड़ा गया यहाँ पे, तो इंडिया को एक बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई। वो उन्होंने जो एक परसेप्शन बनाई हुई थी इंटरनेशनल और जो दूसरे जो उनकी लॉबीज़ हैं वेस्टर्न, उन्होंने इंडियन मिलिट्री के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, वो एक शेटर हो गई कि जब पाकिस्तान ने अपनी एयर सुपरियॉरिटी कायम कर ली और उनका जहाज़ गिरा दिया, तो उसके बाद वो उनको बड़ी सुबकी हुई और वो अभी उस तलाश में है कि किस तरह वो अपनी उस इमेज को जो डैमेज हो गया है उसको वो रिपेयर करें। अच्छा, कश्मीर का मसला उजागर करना एक मकसद था। पिछले 70 सालों से हम कश्मीर का जो मसला है वो उजागर कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, और साथ साथ भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करना मकसद था। क्या खान साहब उस मकसद में कामयाब हुए हैं? जी, अगर तकरीर की जहाँ तक बात है कि तकरीर के ज़रिए देखें, तकरीर के आप यूनाइटेड नेशन के इस तरह की जो एक समिट लेवल की जो स्पीचेस होती हैं जिसमें हेड ऑफ़ स्टेट्स या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनल, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें आप जितना अच्छा अपने केस को
اپنے پوائنٹ آف ویو کو آپ کمیونیکیٹ کریں گے کنونسنگلی اور اس کو آرٹیکولیٹ کریں گے اور ہائی لائٹ کریں گے، تو وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہاں پہ جو ویسے نارمل جو اجلاس ہوتے ہیں اس پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا انٹرنیشنل میڈیا کا یا لوکل میڈیا کا، لیکن اس سمٹ لیول پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، میڈیا کے ریڈار پہ ہوتا ہے جو جنرل اسمبلی کا جو یہ اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں، تو اس میں تقریر کرنا اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے پریزنٹ کرنا، پروجیکٹ کرنا اچھی طرح، تو اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ ہوتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس سے سینسٹائز ہوتی ہے۔ لیکن کیا اس تقریر سے، صرف ایک تقریر سے کوئی کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہوگا؟ تو وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کشمیر کا مسئلہ صرف ایک تقریر سے ریزالو نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے آپ کو ایک جامع ایک کمپریہنسو پالیسی چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کی جو ڈپلومیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بڑی پرو ایکٹیو ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی جب سے یہ کشمیر کو مودی نے مرج کر لیا ہے، اس کو انیکس کر لیا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کو چاہیے تھا کہ اپنی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتی ہے، اگریسو ناٹ ان دا سینس کہ ہم نے کوئی چڑھائی کر دینی تھی ملٹری، اگریسو ان دا سینس کہ پرو ایکٹیو کہ یہ موبلائز کرتے، یہاں سے پرائم منسٹر 10-15 کنٹریز کا کوئی ٹرپ کرتے، کوئی ٹور کرتے، خود جا کے ملتے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، ان کو سینسٹائز کرتے اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک لابنگ کی جاتی اس چیز کو، تو وہ ہمیں انفارچونیٹلی نظر نہیں آئی۔ زیادہ تر جو کشمیر کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ کریڈٹ انٹرنیشنل میڈیا کو جاتا ہے، کہ واشنگٹن ٹائمز پوسٹ سے لے کے نیو یارک ٹائمز تک آرٹیکل لکھے گئے اور انڈیا کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز تھیں ان کے اوپر کھل کے بات کی گئی، جو پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ انڈیا نے اپنے آپ کو خود زیادہ ایکسپوز کیا ہے، ہماری گورنمنٹ نے اس کو کم ایکسپوز کیا ہے، ان کی جو اپنی پالیسیز ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی، اس نے انڈیا کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا ہے، اور اس کا جو ایک سافٹ ایک امیج تھا یہ کہ اس کو پچھلے سپتمبر 2019 سے لے کر اب تک جو تقریر کے دوران ایک سال گزرا ہے، بہت کچھ تبدیل ہوا۔ ایک تو سفارتی مہم بھرپور طریقے سے چلانے کی ضرورت تھی، اگریسو ڈپلومیٹک سٹانس پر ہونے کی ضرورت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا فالو اپ نہیں لیا جاتا ہے؟ یہ بھی وجہ ہے کہ تقریر کر دی جاتی ہے ایک روایت سے ہٹ کر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو فوکس ہے نا وہ اس وقت ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، وہ فارن پالیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اپوزیشن گورنمنٹ اپوزیشن کے خلاف، پاکستان از ہاؤس ڈیوائیڈڈ، اکنامک ساورنٹی ہماری لوز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اکنامیکلی ہم بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، آپ کی فارن پالیسی بیسیکلی ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی جو ڈومیسٹک پالیسی کی، یا اس کی ایکسٹینشن اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ اکنامیکلی اتنے فریجائل اور اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ بھیک مانگیں کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو آپ کی وہ جو ایک انٹرنیشنل ایک اسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک جو اسٹیچر ہوتا ہے، وہ آپ لوز کر جاتے ہیں۔ پھر لوگ جو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو سیریس نہیں لیتے جب آپ ایک اکنامیکلی بہت زیادہ ساؤنڈ ہوتے ہیں، آپ کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ایک آپ وہ مینٹین ہوتی ہے، اپنی ایک ڈگنیٹی کو آپ مینٹین رکھتے ہیں، پھر آپ جب بات کرتے ہیں کسی انٹرنیشنل پاور سے یا ریجنل پاور سے، تو آپ جو ہے نا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ سعودی سے لے کے امریکہ تک ہمیں ان سے ایڈ چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے، ہماری پریورٹی ان سے ایڈ لینا ہے۔ کشمیر کا ایشو تو پھر ہم کیسے آپ ان سے ڈسکس کریں گے؟ وہ تو پھر اس کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بیک برنر پہ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن یہ اگر ہم اندرونی ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کریں تو ڈومیسٹکلی تو جتنے پچھلے 1-1.5 سال میں جب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، اس سے پہلے بھی جب سے مودی سرکار وہاں پر ہے، مودی کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اندرونی طور پر تو انڈیا میں بھی اتنی ساری تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن کیا ایک جو انٹرنیشنل لابنگ ہوتی ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، اس کو اسٹرانگ، آپ دیکھیں اس کی آج کل جو ہے نا انفارمیشن اس کا زمانہ ہے، ایج آف انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ گراؤنڈ پہ بھلے کچھ ہو نہ ہو، اگر آپ کی اسٹوری بتا رہی ہے کہ گراؤنڈ پہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے، پرسیپشن زیادہ میٹر کر رہا ہے جو ہے نا ریئلٹی سے آج کے زمانے۔ تو اس ایسے دور میں آپ کو یہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہمیں جو مودی کا چہرہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت تھی، تو اس کی ضرورت تھی، مطلب میڈیا کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے۔ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف سیمینار کروا رہے ہیں، پینا فلیکسز لگا رہے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ، اس سے کشمیر کے مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، کوئی اس پہ کان نہیں دھرے گا۔ میں نے کہا نا پرویکٹیو ڈپلومیسی۔ اچھا، بھارت کا جو ایک نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوا ہے کہ پاکستان کو ٹیررزم کے حوالے سے اس نے بہت زیادہ پاکستان کی یہ ایک امیج بلڈ کیا ہے انٹرنیشنلی۔ پاکستان ہمیشہ اپنی کامیابیاں بیان کرتا ہے اور بھارت ہمیشہ پاکستان کی ناکامیاں بیان کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ بھارت کا مکروہ چہرہ بھی بیان کریں۔ جس طرح سے ابھی رپورٹ جو اقوام متحدہ کی، اس میں یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی جو بینک ہیں وہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کا مرکز ہے۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ بھارت کا جو نیریٹو میڈیا کے ذریعے ہیں، آپ گوگل کریں، کسی بھی چیز کو سرچ کریں تو آپ کو جو سورسز نکل آتے ہیں نا وہ سارے انڈین سورسز ہوتے ہیں۔ ان کی اتنی زیادہ سائبر اسپیس میں سیچوریشن ہے، وہ کیونکہ ان کا جو میڈیا ہے اس کا وہ جو سائز ہے بہت بڑا ہے۔
وہاں پہ ہمارے ایشوز پہ وہ لکھ رہے ہیں. ہماری تاریخ کو سب کانٹیننٹ کا جو بیانی ہے اس کو وہ مونوپلائز کر رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں, اسپیشلی اکیڈمیا میں اور یونیورسٹیز کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو لکھنا چاہیے, وہ اس میں نہیں لکھتے کرنٹ ایشوز پہ. باہر کی جو آڈینس ہے وہ بڑی سافسٹیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا میں 13 فریڈم فائٹس کی موومنٹ چل رہی ہیں, اس کو ہائی لائٹ کون کرے گا؟ انڈیا والے خود تو نہیں کریں گے, ہمیں کرنا ہے نا, لیکن ہمارا اس طرف فوکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو بیانیہ ہے ہم اس کو اس طرح کوہرنٹ وہ آرٹیکولیٹ جو ہے نا طریقے سے وہ ڈیولپ نہیں کر پائے. انفارچونیٹلی وہ کیسے ہوگا جب آپ کے سارے اسٹیٹ کے آرگن وہ پرو ایکٹیو ہوں گے. میں نے کہا نا ابھی جو ہماری پریورٹی ہے, جو سارا فوکس ہے انفارچونیٹلی وہ آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ پہ لگا ہوا ہے, پولیٹیکل پرسیکیوشن اور اس طرح کی جو چیزیں جو ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہیں. اس سے پرسیپشن اچھا نہیں جاتا. اس سے آپ کا ایک دشمن ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان از ہاؤس ڈیوائیڈڈ. ٹھیک ہے, یہ آپس میں ہی لڑے ہوئے ہیں تو وہ پھر اپنی کاروائیاں کرتا ہے اور اس نے کشمیر کو مرج کر لیا. لیکن جب آپ اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اکنامکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, آپ نیشنل یونٹی ہوتی ہے, نیشنل ایک کوہیژن ہوتی ہے, تو پھر آپ کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ پھر وہ جو آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کے ریئیکشن سے اس ریئیکشن کو بھی وہ کنسیڈر کرتا ہے. لیکن جب آپ اندرونی طور پہ اتنے زیادہ کمزور ہوں تو وہ ریئیکشن جو ہے نا اس کو نہیں دے, کیونکہ وہ اسے پتہ ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے, کوئی اتفاق رائے ان میں ہے ہی نہیں. ان چیزوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کے فارن پالیسی کے چیلنجز جو ہیں کاشف بہت زیادہ سیریس ہیں. آپ دیکھیں کہ گلوبل لیول پہ دنیا ملٹی پولر ہو رہی ہے یونی پولر سے. ٹھیک ہے, پاور شفٹ ہو رہا ہے اکنامکلی اور پولیٹیکلی ہمارے ویسٹ سے جو ہے نا ٹو دا ایسٹ. ٹھیک ہے, چائنا کی طرف. وہ ایک گلوبل لیول پہ ایک چیز چل رہی ہے. اچھا, ریجن میں بہت زیادہ ایشوز ہیں. آپ ایران اور سعودی عرب کا دیکھ لیں, سعودی عرب کی جو آپ ریجنل پولیٹکس دیکھ لیں. ٹھیک ہے, انڈیا پاکستان کے تعلقات, چائنا اور انڈیا کے جو ٹینشن چل رہی ہے بارڈر میں, یہ جو سچویشن ہے, جو ریجنل انوائرمنٹ ہے, وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ پاکستان کے اندر فارن پالیسی کے ایشوز پہ اور فارن پالیسی پہ اتفاق رائے ہونا ضروری ہے, جس میں آپ نے اپوزیشن کو, عوام کو, پبلک اوپینین, میڈیا کا اوپینین, اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اندرونی طور پر تو ہمیں اسٹیبلائز ہونے کی ضرورت ہے, چاہے وہ اکنامیکلی ہو چاہے وہ پولیٹیکلی ہو. خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, لیکن پچھلے سال سے اس سال کی 1 سال کی تقریر کے درمیان میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ یو این کی 3 جائزہ رپورٹس ہوئیں اور یو این کے وفد نے 3 بار وہاں پر وزٹ کیا کشمیر میں. اس 1 سال میں ان 3 جائزہ رپورٹس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں؟ کچھ نہیں, میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. یہ اس کے بعد ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس سے پہلے بھی جو یونائٹڈ نیشن کے کرنٹ جو وہ ہیں ہیڈ ہیں, انہوں نے کافی بار کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا. اس کے علاوہ میں نے کہا ویسٹرن میڈیا نے, ایون جو ہے نا نیو یارک ٹائمز نے, جو دنیا کا موسٹ پاورفل یا انفلوئنشل اخبار اس کو سمجھا جاتا ہے, اس نے ہائی لائٹ کیا. اس میں آرٹیکل لکھے گئے. واشنگٹن پوسٹ, مطلب پوری ویسٹرن میڈیا نے جب انہوں نے یہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا کشمیر میں, ایون کرونا کے لاک ڈاؤن سے پہلے, اور کشمیر کو ایک دنیا کی سب سے بڑی ایک اوپن ایئر جیل بنا دیا انڈیا نے, تو تب سے انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس ہے کشمیر پہ. الجزیرہ سے لے کے میں نے کہا نا CNN, BBC تک اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا, اور یونائٹڈ نیشن نے اور یورپی یونین نے, سب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. تو ایک تو پہلی بات یہ کہ اس سے کام پہلے شروع ہو گیا تھا. لیکن میں نے کہا نا کہ عمران خان کی تقریر سے آن دا گراؤنڈ کوئی اس کا مزید فالو اپ لینے کی ضرورت ہے, اندرونی طور پر بھی مستحکم ہونے کی مزید ضرورت ہے. اس کو ساتھ ہی ساتھ فالو آپ بالکل خود تمام تر ایشوز کو ہائی لائٹ کریں جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. انٹرنیشنلی جو ایشوز چل رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ چیلنجز مزید گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اندرونی طور پر ہم غیر مستحکم. اندرونی طور پر کس طرح سے مستحکم ہو سکتے ہیں, اور ابھی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, کیا ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارے انٹرنیشنل چیلنجز پر بھی کچھ ایفیکٹ آئے گا, اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہیے آج کے اخبار. آلریڈی ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. مار منور PhD اسکالر ہیں, تجزیہ کار ہیں, اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بریک سے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان نے جو خطاب کیا اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ کیا تمام تر مقاصد ہمیں حاصل ہو سکے ہیں, کہ عام آدمی کی توقعات پر خان صاحب پورا اترے ہیں, لیکن اس پر یہی تھا کہ فالو اپ لینے کی ضرورت ہے. لیکن کرکس آف دا اسٹوری واز کہ پاکستان کے اندر ڈومیسٹک ایشوز ہیں, جب تک وہ اسی طرح سے ہائی لائٹڈ رہیں گے پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوتا. اور دا مین امپورٹنٹ تھنگ از کہ پولیٹیکلی اسٹیبل جب تک نہیں ہوتا تب تک جو ہے ہمیں جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں وہ اسی طرح سے درپیش رہیں
رہیں گے. مار صاحب, اندرونی طور پر ہم مزاحمت کا شکار ہیں, کرپشن, منی لانڈرنگ, اپوزیشن تنقید کرتی نظر آتی ہے, ہر سال یہی معاملہ ہوتا ہے, اور صرف اس حکومت کا نہیں, کوئی بھی پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو یہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں. ہر 2 سال کے بعد, 1.5 سال کے بعد اے پی سی کی بھی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہی سے جی جمہوری طرز حکومت کی بات ہوتی ہے کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا سیاسی درجہ حرارت بڑھنے کو ہے؟ بالکل, اے پی سی کے بعد تو جو تھوڑا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے کاشف, وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تھوڑا سا اوپر چلا گیا تھا. لیکن وہ جو پھر وہ لیکس ہوئیں, گورنر کی جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے, اور اس کے بعد تو وہ پھر اپوزیشن کا وہ جو تھوڑا بیانیہ انہوں نے جو ڈیولپ کیا, ایک اگریسو قسم کا اور ایک ریزسٹنس کا, وہ تھوڑا سا ڈیفلیٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. اور ایک یہ پرسیپشن دوبارہ سے ایک بلڈ ہونے لگی کہ یار یہ تقریریں کرتے ہیں ریزسٹنس کی, پولیٹکس, اور وہ اس طرح کی سویلین سپرمیسی, لیکن جو ہے نا وہ چوری چھپے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں انہی لوگوں سے جن پہ تنقید کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں, ایک جو ہے نا وہ ایک ڈیول فیسڈ ایک پولیٹکس ہے کہ عوام کو دکھانے کے لیے ایک چیز ہے, اور جو ہے نا وہ بیہائنڈ دا سین جو ہے نا یہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک وہ جو ایک کریڈیبلٹی ایک تھی وہ تھوڑی سی نہیں بلکہ زیادہ وہ ڈیمیج ہوئی ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا مجھے کاشف ایک بات یہاں پہ میں ہائی لائٹ کروں گا کہ دیکھیں 73-74 سال ہمیں ہو گئے پاکستان بننے کو. ریاست کا, سیاست کا جو پرپز ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے عوام کی ویلفیئر, عوام کی فلاح و بہبود, اس کو روٹی کپڑا اور مکان دینا. ٹھیک ہے, جو آئیڈیا آف پاکستان تھا نا کہ پاکستان کیوں بنایا جائے, وہ پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ یہاں پہ جو شہری ہے, جو پبلک ہے, وہ پیسفلی رہے اور وہ ایک اچھی زندگی ایک بسر کرے. سب ایتھنیسٹیز کو, سب جو مذاہب ہیں, پاکستان از اے ملٹی کلچرل, ایک ملٹی ایتھنک اور ملٹی لنگول اور ملٹی ریلیجس کنٹری ہے. ہر جو مکتبہ فکر ہے, ہر مذہب کا بندہ, ان سب کو اسپیس ہو, فریڈم آف ایکشن ہو, فریڈم آف اسپیچ ہو, اور ایک اچھا ایک انوائرمنٹ ہو جس میں وہ امن اور خوشحالی کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز ہم نے اچیو نہیں کی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک ایلیٹسٹ ریاست بن گیا ہے. ٹھیک ہے, ایلیٹسٹ ریاست یعنی کہ اس کو اشرافیہ نے ایک قسم کا ہائیجیک کر لیا ہے اس ریاست کو. یہاں پہ پاورفل اور رچ کو یہ ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے. میں اس کی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. اچھا, جو پور ہے اور پاور لیس ہے, اس کو ریاست جو ہے نا پکڑتی ہے. یعنی کہ وہ جو پاورفل رچ جو اشرافیہ ہے نا, وہ قانون سے جو ہے نا وہ بالاتر ہے. حتیٰ کہ ریاست اس لیے بنائی گئی, کانسٹیٹیوشنلزم اس لیے ہوتا ہے کہ جو افراد ہیں وہ نیچے ہیں, اور جو لا آف دا لینڈ ہے, جو آئین ہے, وہ ان کے اوپر ہو, وہ ان کو کنٹرول کرے. لیکن یہاں پہ افراد جو ہے نا اداروں کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہاں پہ افراد آئین اور قانون کو کنٹرول کر رہے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اپنی پولیٹیکل پاور کے لیے, اپنی ایمبیشنز کے لیے. جو مقصد ہے ریاست اور سیاست کا, عوام, وہ ہمیں مسنگ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اپوزیشن کی بھی, اپوزیشن مجھے بتائیں کہ اپوزیشن یہ اس طرح پولیٹکس ہوتی ہے, اگر آپ نے ریزسٹنس کرنا ہے کھل کے کریں. کبھی آپ میوٹ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی آپ وائبریشن پہ چلے جاتے ہیں. اچھا, کبھی پھر آپ کو جب اسپیس چاہیے اور اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرنی ہے تو پھر آپ اے پی سی بھی بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا گورنمنٹ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ نے جو وعدے کیے ہیں وہ اس میں بری طرح فیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, عوام کو بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے. عمران خان سے بہت زیادہ پوری قوم کی, اسپیشلی جو یوتھ ہے پاکستان کا 60%, اس کی بڑی توقعات تھیں. آپ دیکھیں گے 1 کروڑ سے زیادہ جاب چلی گئیں. آپ کی اکانومی مائنس گروتھ آپ کی اکانومی کی ہو گئی کرونا کی پینڈیمک کی وجہ سے, لیکن اس سے پہلے بھی اکنامک, آپ انفلیشن دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, عام بندے کی کمر ٹوٹ گئی ہے. عوام کہیں نظر نہیں آتا. اس یہ جو اشرافیہ کی پولیٹیکل اسٹرگل فار پاور چل رہی ہے نا اس وقت, عوام مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آتا. عوام کی بات کہیں نظر نہیں آتی. بھائی یہ جو ریاست دیکھیں, عوام پہلے بھی تھی, ریاست بعد میں ہے, پہلے عوام ہوتا ہے, اس کی فلاح و بہبود ہوتی ہے, سیاست بعد میں. میں نے کہا ان سب چیزوں کا جو پرپز ہے وہ عوام ہوتا ہے, اس کی ویل بینگ, اس کی ویلفیئر, اس کو پروٹیکشن دینا, اس کو روٹی کپڑا مکان دینا. وہ آپ دیکھیں, مجھے میں عرض کروں گا کہ یہ جو اے پی سی, کبھی کیا اپوزیشن نے یا گورنمنٹ نے کوئی اے پی سی بلائی ہے کہ اس ملک میں غربت کیسے ختم کی جائے, اس پہ کوئی کنسرن؟ میں اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل اپوزیشن, جب بھی کوئی مزاحمت کرنے جاتی ہے, جب بھی کوئی مارچ ہوتا ہے, تو نام اسی پر ہوتا ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف, ہم عوام کے مفاد کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ذاتی مفاد وابستہ ہوتے ہیں. بالکل, کیونکہ میں نے کہا نا پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ ایلیٹسٹ سیاست ہے, وہ اشرافیہ سیاست ہے, وہ عام بندے کی وہ میس پولیٹکس نہیں ہے. وہ عوام کے نام پہ سیاست تو کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب پاور میں آتے ہیں تو وہ دے آر مور انٹرسٹڈ ان گورنمنٹ دین گورننس. ٹھیک ہے, پاور میں آنے کا مقصد ہوتا ہے کاشف گورننس. ٹھیک ہے, نہ کہ صرف گورنمنٹ بنانا. یہاں پہ جو پولیٹیشین ہے, دیکھیں جو ان ڈیموکریٹک جو فورسز ہیں یا جو آپ کہتے ہیں کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں, ان کو تو چھوڑ دیں.
ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اپنے جو ڈیموکریٹس ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشن ہے جو پولیٹیشینس ہیں، پولیٹیکل کلاس ہے، لیکن وہ بھی جب پاور میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ بھی مایوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عوام کی جب پاور میں آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ جو وعدے کرتے ہیں عوام کے لیے ان کو بھول جاتے ہیں، ان سے ووٹ لے کے آتے ہیں اور وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ پرفارم نہیں کرتے، وہ چاہے گورنمنٹ ہو اپنا رول پلے نہیں کرتی یا اپوزیشن اپنا ڈیو رول پلے نہیں کرتی ایز اے اپوزیشن اور فرینڈلی اپوزیشن رہتی ہے، اس سے جو وکٹم ہوتا ہے نا، جو کیجویلٹی ہوتی ہے وہ عوام ہوتا ہے، اس کی فلاح و بہبود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو واپس لایا جائے اس ملک کی سیاست اور ریاست میں، عوام کی فلاح و بہبود، ٹھیک ہے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو اپوزیشن بھی ڈسکریڈٹ ہوگی جو ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ بھی ڈسکریڈٹ ہوگی، اور یہ دونوں جب ڈسکریڈٹ ہوگی تو ملک میں ڈیموکریسی جو ہے نا وہ اس کو ڈیمیج ہوگا لانگ ٹرم. عوام سمجھے گا کہ یار یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہی. دیکھیں ڈیموکریسی کوئی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے لیکن بیٹر فارم آف گورنمنٹ ہے. اس سے عوام کو ثمرات چاہیے، اس سے عوام کو سروس ڈیلیوری چاہیے، ٹھیک ہے. وہ کرنی چاہیے. وہ کیسے ہوں گے جب آپ ریفارمز کریں گے. جو عمران خان کا ایک وہ ویژن تھا وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. جب آپ ریفارمز کریں گے، آپ سروس ڈیلیوری کریں گے اور عوام کے ایشوز کو ریزالو کریں گے، ٹھیک ہے. عوام نے آپ کو اس لیے نہیں الیکٹ کر کے آپ کو بھیجتے ہیں. یا اپوزیشن جو ہے نا، اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہوتا صرف ایک دوسرے پہ تنقید کرے. بھائی آپ ادھر جا کے قانون سازی کریں، 5 سال آپ کو جو عوام نے دیے ہیں، آپ عوام کے ایشوز کو ریزالو کریں. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت 60% یوتھ کی آبادی ہے. ان امپلائمنٹ کو دیکھ لیں. پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی جو پوری اکانومی ہے وہ اگریرین اکانومی ہے. آپ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دیکھیں کہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں. بارشیں آپ دیکھیں کتنی انہوں نے تباہی مچائی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. ان امپلائمنٹ، یہ جب تینوں چیزیں کنورج ہوں گی نا کاشف، کلائمیٹ چینج، یوتھ کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور ان امپلائمنٹ، تو یہ ملک کے لیے جو ہے نا، ملک کی جو سالمیت ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اور یہ آپ مجھے اور جو ہمارا رولنگ ایلیٹ ہے، جو ریاست ہے، اس کی ان تینوں ایشوز پہ توجہ ہی نہیں ہے. 10 سال کے بعد یہ جو ایشو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوگا. یہ جو 3 میں نے چیزیں بتائیں، گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے جو ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں یہ تو پبلک انٹرسٹ کی بات ہوگی. اپوزیشن کی جو بات کر رہے ہیں، کیا مساق جمہوریت کی بات کرنے والے جمہوری طرز کا مذاق بنا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں حالیہ دور میں انفارچونیٹلی اتنی زیادہ ایک ہمیں پولیٹیکل ایک پرسیکیوشن نظر آئی ہے کہ دیکھیں جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے عدل اسپیس دینا سب کو، وہ مائنارٹی ہو وہ میجارٹی ہو، سب کو اسپیس ملنی چاہیے، سب کو اکوموڈیٹ کریں، ٹھیک. اپوزیشن کا اپنا رول ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اپوزیشن بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے، اس کو ختم کریں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. جمہوریت اس طرح نہیں چلتی. میں نے کہا پاکستان از اے ملٹی ایتھنک کنٹری. یہاں کوئی صرف عرب نہیں رہتے، یہاں سندھی بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، دوسرے کمیونٹیز بھی ہیں. سوری اگر میں ان کا بھول رہا ہوں، ان کی جو ہے نا وہ ان کو مینشن نہیں کر رہا. تو یہ سب کو آپ نے اسپیس دینی ہے. آپ اگر سپریشن کریں گے، ریپریشن کریں گے، پولیٹیکل اسپیس کو کم کریں گے، نیرو ڈاؤن کریں گے تو بہت زیادہ ریئیکشن آئے گا اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ سب کو اسپیس دیں، ان سب کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہو تاکہ سبھی اون کریں پاکستان کو. اور یہ پاکستان کی جو ترقی ہے، پاکستان کی جو خوشحالی ہے وہ اسی میں ہے کہ سب اس کو اون کریں اور سب کو پولیٹیکل اسپیس ہو، سب کو سوشل اسپیس ہو، سب کو اکنامک جو ہے نا وہ ایک اسپیس ملے، ٹھیک ہے. تو پاکستان کی جو لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم یا آپ امیڈیٹ اس کو کہہ لیں، جو بھلائی ہے، جو اچھائی ہے، جو بہتری ہے، وہ اسی میں ہے، ٹھیک ہے. تو اپوزیشن کی جو اے پی سی ہے، یہ جو پچھلے ایک ہفتے میں اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، 20 ستمبر کو جو اے پی سی ہوئی تھی، جو اہم پلان سارے طے کیے گئے تھے، وہ ابھی بھی اتنی اس کی امپورٹنس ہے؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہمارے جو ڈیموکریٹس ہیں نا، وہ میں ان کو کہوں گا ریلیکٹنٹ ڈیموکریٹس، ٹھیک ہے. وہ کھل کے ان کے جو رویے ہیں یا اپوزیشن کی اس میں بھی جو ہے نا وہ منافقت ہے. دیکھیں یہی اپوزیشن، اس میں سے کافی پارٹیز بلوچستان میں جب وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ بنائی گئی تو کس طرح بنی اور کس نے اس کا ساتھ دیا. پی 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 کا رول دیکھ لیں آپ سینٹ کے الیکشن میں، ٹھیک ہے. تو بعد میں پھر یہ تنقید کرتے ہیں جو ہے نا غیر آئینی اور اس اقدامات پہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بھائی آپ لوگ تو ان کا ساتھ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اس طرح کے ان ڈیموکریٹک آپ میئرس کا کیوں آپ سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ پہ دباؤ زیادہ بڑھتا ہے، زیادہ آپ کو دیوار سے لگایا جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ رجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شروع سے کیوں نہیں آپ پولیٹکس آف پرنسپل، اصولی سیاست آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں عوام آپ کے جو ہے نا ایک مین فوکس ہو اور آپ کی اصول کی سیاست ہو، آپ اصولوں کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ اس طرح سیاست تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ کبھی سوئچ آن ہو جاتے ہیں، ٹویٹر آپ کا آن ہو جاتا ہے، بولنے پڑ جاتے ہیں، اور کبھی آپ 2 مہینے 4 مہینے آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چپ ہو جاتے ہیں اور مصلحت کی آپ سیاست کرتے ہیں. تو اپوزیشن بھی جو ہے نا مصلحتوں کا شکار ہے، ٹھیک ہے. وہ گورنمنٹ کو ضرور کرٹیسائز کرتی ہے
لیکن وہ خود بھی جو ہے نا اس تگ و دو میں رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے ریلیف مل جائے, کوئی ڈیل ہو جائے. بھئی آپ کیوں کسی سے ڈیل لیتے ہیں؟ آپ جب آپ اپنے آپ کو جب جمہوری فورس کہتے ہیں تو آپ اصولوں میں قائم رہیں نا. آپ کسی غیر جمہوری کیا یہ بات کنفرم ہے کہ انہوں نے ڈیل لی ہے؟ کوشش کرتے ہیں نا, مطلب ایک دوسرے پہ بلیم لگاتے ہیں نا جی. جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا, یا جس طرح بھی حالیہ خبریں چلی ہیں کہ جی وہ لیکن کیا خان صاحب این آر او دے سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی کسی سیولین لیڈر نے کسی کو این آر او دیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ پرویز مشرف نے دیا تھا, یا اس سے پہلے جو فوجی ڈکٹیٹر تھے انہوں نے دیا تھا. وہ تو خان صاحب ویسے ہی جو ہے نا ایک ریٹرک کے طور پہ یوز کرتے ہیں. خان صاحب این آر او کسی کو دے ہی نہیں سکتے. اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کو اب ٹف ٹائم دے سکے. بالکل. اور جو این آر او کے جو متلاشی ہوں گے ان کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب ہمیں نہیں دے سکتے, تو وہ خان صاحب سے کبھی مانگیں گے بھی نہیں این آر او, ٹھیک ہے. تو باقی اپوزیشن جو ہے نا وہ اپنے لیے ایک پولیٹیکل اسپیس جو ہے نا وہ کریٹ کرنا چاہتی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے نہ کی تو ہم بہت زیادہ جو ہے نا پھر وہ ایک ہمارے لیے ایک. لیکن کسی بھی جمہوری طرز حکومت میں اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے, کیا اس اپوزیشن کا وہ کردار ہے؟ اگر ہم اس حکومت کی بات کریں جب یہ اپوزیشن میں تھی تو ان کا جو ایسا اپوزیشن پارٹی کردار تھا, کیا اب کی اپوزیشن کا وہ کردار؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ابھی ہے یہ جب اپوزیشن میں تھی تو بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتی تھی, ٹھیک ہے. اور جب ابھی آئے تو وہ آپ ان کی پرفارمنس خود ہی دیکھ رہے ہیں. اور جو آج کی اپوزیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو پرفارمنس ہے وہ پہلے کی جو اپوزیشن تھی اس سے بھی بدتر ہے, ٹھیک ہے. وہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہوتی تھی. یہ تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, جب تھوڑا بہت پھر نئے آگے پیچھے وہ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو پھر وہ بولنے لگ جاتے ہیں تاکہ تھوڑی سی اسپیس ہمیں مل جائے, بریدنگ اسپیس ہمیں مل جائے. اپوزیشن اس طرح نہیں ہوتی. اپوزیشن میں نے کہا نا کہ اصولوں پہ ہوتی ہے. جو بھی سچویشن آپ کو پیش ہو, ٹھیک ہے, آپ پھر کمپرومائز نہیں کرتے. یہاں پہ جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ کمپرومائز ہو جاتا ہے جو ہمارے سیاسی قوتیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ سویلین سپرمیسی ہو تو پھر آپ جو ہے نا یو جسٹ اسٹک ٹو کانسٹیٹیوشنلزم. جو آئین کہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, پھر کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی اس کے کانسیکوینسز ہو. لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک پارٹی اگر وہ کہتی ہے کہ میں ریزسٹنس کی پالیٹکس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو دوسرے جو ہے نا اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کہیں ہم جو ہے نا وہ کوئی ایک ڈیل مار لیں, ٹھیک ہے. تو آپس میں ہی ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں آپس میں ان کا جو ہے نا ایک بہت زیادہ ایک دوسرے پہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے, تو اس لیے وہ اپنا افیکٹو کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ورنہ کم سے کم وہ یہ تو کام کرتے کہ اب گورنمنٹ کو ٹف ٹائم تو دیتے پبلک ایشوز پہ اسمبلی میں, لیکن وہاں پہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. پھر جس طرح سے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی اے پی سی کی وجہ سے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہے, کیا پھر حکومت پریشر میں ہے یا نہیں ہے؟ پریشر میں تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب ملک کی اتنی بڑی پارٹیز, ٹھیک ہے, اور میجر پارٹیز جو ہے نا وہ اکٹھی ہو جائیں مذہبی طور پہ, اور جو سیکولر پارٹیز, جو لبرل پارٹیز اور جو ریلیجیس پارٹیز, تینوں یہ بڑی پارٹیز ہیں اور بڑے صوبوں سے, وہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اپوزیشن جو ہے نا وہ ایک وہاں پہ جو جھٹکے ہیں زلزلے کے وہ محسوس کرتی ہوگی گورنمنٹ, ٹھیک ہے. سیاسی جو جھٹکے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پریشر ایک آتا ہے. کیوں؟ اچھا, وہ پریشر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی. اگر گورنمنٹ اپنا وہ جو ایجنڈا تھا ریفارمز کا, لوگوں کی ویلفیئر کا, اگر اس پہ کوئی ان کی پروگریس ہمیں نظر آتی یا عوام کو نظر آتی تو ان کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. اچھا, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ پی ٹی آئی کے اپنے منسٹر وہ کیا کہتے ہیں, آپ فواد چودھری کو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے بعد 6 مہینے اور ہم جو ایجنڈا لے کے آئے تھے ہم اس میں کامیاب نہیں ہو رہے اور ہمیں اس پہ کام کرنا ہے, ڈیلیور کرنا ہے. اگر وہ ڈیلیور کرتے کاشف تو گورنمنٹ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ ڈیفینسو پہ ہے اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے. اسی لیے اپوزیشن کے جو اے پی سی اپوزیشن نے بلائی تو وہ اس سے گھبرا گئے کہ یار یہ کوئی. تو پھر حکومت کو خطرہ اپوزیشن سے ہے یا اپنی گورننس سے؟ حکومت کو خطرہ جو ہے نا خود سے. سب سے بڑا جو خطرہ ہے عمران خان کو شروع سے, ڈے 1 سے, وہ کسی اپوزیشن سے نہیں ہے, کسی اور ادارے سے نہیں ہے. وہ جو خطرہ ہے نا وہ اپنے آپ سے ہے. اور جتنا انہوں نے اپنے آپ کو اپنی پالیسیز کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے, اپنے بیانیے کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے اور اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے, وہ اپوزیشن کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا ان کی جو پی ٹی آئی کا وہ جو امیج تھا پارٹی آف چینج, یوتھ وغیرہ, تو وہ اپوزیشن ان کو پہنچا پائے. تو سب سے بڑے دشمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے, اور سب سے بڑے بدقسمت بھی پی ٹی آئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب سارے ادارے ان کو سپورٹ کر رہے تھے, اپوزیشن فرینڈلی تھی, تو یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے جو پاکستان میں کبھی کسی کو نہیں ملی. تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ پرفارم کرتے,
لیکن آپ نے تو وہ موقع ضائع کر دیا. ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ منور صاحب. حکومت کو زیادہ خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے, اپنے آپ سے ہے. جب تک آپ پرفارم نہیں کریں گے, بہتر کارکردگی نہیں دکھائیں گے, تب تک آپ عوام میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکتے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آل رائٹ جی, ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. اور منور صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. صاحب, بریک سے پہلے ہم تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو کی بات کر رہے تھے. اپوزیشن کی تو ہم نے بات کر لی. اگر ہم حکومت کی بات کریں, کارکردگی پر میں آتا ہوں کہ کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. کیا کابینہ کے انتخاب میں خان صاحب سے غلطی ہوگی, کیا مسئلہ کیا رہا. لیکن ایک جو بیانات کا سلسلہ ہے, بیانات کا سلسلہ ویسے ہی ہے. جب اپوزیشن میں تھے تب بھی بیان بازی ہوتی تھی, اب حکومت میں تبھی شیخ صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑی بڑی پیشنگویاں کر دیتے ہیں. اپنے ہی بیانات کس طرح سے حکومتی اراکین کے اپنے گلے کا توق بن جاتے ہیں. وہ توق اس لیے بن جاتے ہیں, آپ کا بالکل اچھا کویشچن ہے. دیکھیں کاشف, وہ اس لیے توق بن جاتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا. جب آپ عوام اور لوگ اور ایکسپرٹس اور میڈیا جب اس سے آپ کو ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو آج کل تو یہ انفارمیشن کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا, تو لوگ وہ کلپ اٹھا کے آپ یہی آپ کا پوائنٹ ہے نا, اٹھا کے آپ کو بتا دیتے سر آپ پہلے تو یہ بات کرتے تھے, 2 سال پہلے تو یہ بات کرتے, ابھی آپ کیا کریں, ابھی تو آپ اس کا الٹا کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اپنا ہی بیانیہ, اپنے ہی متضاد. یہ تو ایک وہ نیریٹو ہو گیا نا, جو آپ اپنا ویژن یا اپنا مینیفیسٹو لے کر آئے تھے. اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس کے بعد جب سچویشن چینج ہوگی, لیکن جو اسپیسیفکلی اپوزیشن کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں, کیسز کے حوالے سے سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہیں, جس طرح سے شیخ صاحب نے کہہ دیا شین اور نون الگ ہو گئے ہیں, دھڑے بندی واضح ہو گئی ہے. یہ جو لیس امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ان پر جب سٹیٹمنٹس آتے ہیں اور پھر اس کے بعد فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ویسا کچھ ہو جاتا ہے, تو اس سے نیریٹو کتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں اس سے تو بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے نا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں. آپ نے جو بات کی نواز شریف کے بارے میں, اتنا بڑا وہ نیریٹو بنایا گیا, اور آخر میں کیا ہوا, 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ وہ باہر چلا گیا. ٹھیک ہے, ضمانت دے کے. گورنمنٹ کی اپنی مطلب جو رپورٹس جو چیک کروائیں, ویریفائی کروائیں, انہوں نے کہا کہ جی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, اور تھی خراب, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ ان کو باہر بھیجیں علاج کے لیے. تو اس سے ڈیمیج تو ہوا نا. اس کے علاوہ کافی اس طرح کے جو ایشوز ہیں, آپ دیکھیں جب وہ کورٹس میں وہ چیزیں جاتی ہیں, وہاں پہ اس میں وہ کنٹینٹ نہیں ہوتا, اس میں وہ سبسٹنس نہیں ہوتا, اور وہ جو ججز جو ہے نا کیا ریمارکس دیتے ہیں, وہ جو نیب کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, یا گورنمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ وہاں پہ ڈیفینڈ نہیں ہو پاتے. تو اس سے ڈیمیج تو ہوتا ہے نا بیانیہ. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی جو بات آپ کرتے ہیں اس میں وزن اتنا ہوتا نہیں ہے, اور بات آپ بڑی کر دیتے ہیں, اور اگلے دن وہ بات ڈسپروو ہو جاتی ہے, یا اس کو کنٹراڈکٹ وہ بات ہو جاتی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ آپس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو شیخ رشید سے لے کے ساری جو کیبنٹ ہے, ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, یا ان کا جو میڈیا پاسچر ہے یا پالیسی ہے, اس میں آپ کو ایک تسلسل یا آپ یونٹی نظر نہیں آتی. ان کے بھی اپنے ایک بیان ہوتے ہیں. ایک منسٹر ایک بات کر رہا ہوتا ہے, دوسرا اس پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے, تیسرا پھر وہ بیلنس اس کو کر رہا ہوتا ہے, چوتھا کوئی اپنا بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی تو کنفیوژن ایک کریٹ ہوتی ہے نا, اور اس سے اوورآل آپ کا جو پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ اس سے ڈیمیج ہوتا ہے. عوام کنفیوز ہوتی ہے, آپ کنفیوز ہوتے ہیں, میں کنفیوز ہوتا ہوں, یار یہ آخر چاہتے کیا ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ تو چیز ہو رہی ہے, اور اس سے جو ایک امیج ہے, جو ایک کریڈیبلٹی ہے, وہ اس سے ڈیمیج ہوتی ہے, عوام کا کانفیڈنس اس سے شیٹر ہوتا ہے. اچھا, جو احتساب کا عمل ہے وہ بھی شروع سے متنازع رہا ہے, کیا وہ بھی ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے رہا ہے؟ نہیں, وہ اس اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے نہیں رہا, وہ عملی کنٹروورشل تھا. ٹھیک ہے, ڈے 1 سے. دیکھیں چیف جسٹسز اگر کسی ملک کے یہ کہیں کہ جاتے جاتے کہ بھئی یہ جو آپ نے ڈرائیو آپ نے چلائی ہوئی ہے اینٹی کرپشن, اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور یہ پرسیپشن ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ کے چیف جسٹس نے کہا تھا جب وہ ریٹائر ہوتے, یہ جو لاسٹ والا تھا, چیف جسٹس ثاقب نثار جی. اس کے علاوہ کافی اس طرح کی عدالتوں کے اس طرح کے ریمارکس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اچھا ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا دیکھیں, اگر آپ جب کرپشن کی بات کریں گے نا, تو پھر آپ کی اپنی پارٹی کے اندر جو ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. جہانگیر ترین کو آپ دیکھ لیں, باہر چلا گیا, آپ نے اس کا کیوں نہیں احتساب کیا, کیوں نہیں نیب نے پکڑا, کیوں نہیں وہ جو ہے نا اس کو جیل میں ڈالا گیا 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے. میں یہ نہیں کہتا اس کو جیل میں خامخواہ ڈال دیا جائے, لیکن اسی پروسیس کے تحت گزارا تو جاتا نا, جس کے تحت آپ صرف شک کی بنیاد پہ کسی خبر چلنے کی بنیاد پہ آپ بندے کو نیب اٹھا لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے, اور وہ انڈیفینیٹلی اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے, اور وہ اس کو 3 مہینے بند, جبکہ کیس بھی اس پہ پروو نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جو بیوروکریٹس اندر بند ہیں, دوسرے بند ہیں, خود جو ہے نا نیب اعتراض نہیں کرا کہ اس کیس میں ضمانت ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے اس میں بھی ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں کرپشن کے, کہ بھائی اگر آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اپنی صفوں میں جو کرپشن ہے اس کو بھی تو پھر آپ وہ کریں نا. چینی سے لے کے دواؤں کے اسکینڈلز کیا کیا یہاں پہ نہیں ہوا, لیکن اس پہ کسی نے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رولنگ پارٹی میں ہے. ہاں اگر یہ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی تو ہم کہتے ہیں یار یہ واقعی شفاف, ٹرانسپیرنٹ اور وہ ایک اکراس دا بورڈ ہے, لیکن وہ نظر آ رہا ہے نا نہیں ہے. تو پھر جو اپوزیشن یہ نیریٹو دیتی تھی وہ درست تھا کہ حکومتی بینچز میں جو لوگ موجود ہیں ان کا اس طرح سے احتساب نہیں ہوتا, اپوزیشن کے گرد شکنجہ زیادہ سخت ہوتا. ان کا اس طرح سے کیا ان کا ہوتا ہی نہیں ہے. کس کا ہوا ہے مجھے ایک ایک نام بتائیں. اتنا بڑا میگا اسکینڈل چینی کا, عوام کو اتنا بڑا اربوں کا ٹیکہ لگایا گیا, عوام کی جیب سے سبسڈی دی گئی, ٹھیک ہے, غریب عوام کے ٹیکس کے اس سے, اور اس کے بعد وہ سبسڈی بھی لی اور وہ چینی بھی جو ہے نا وہ مہنگی کر کے بھیجی, اس سے بھی پروفٹ کمایا گیا. تو وہ لوگ کہاں پہ ہیں آج؟ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ ان کا ECL پہ نام کیوں نہیں ہوا؟ میں اگین دوبارہ اس کو ایمفیسائز کروں گا, میں یہ نہیں کرا خامہ کا ڈیو پروسیس سے اس کو گزاریں, وکٹمائز نہ کریں اس کو. اگر وہ پروو ہوتی ہے تو اس کو پنش کریں. اپنی رپورٹس میں کہا گیا, جو گورنمنٹ کی رپورٹس تھیں, کہ یہ لوگ انوالو ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اسی میں نام تھا نا جہانگیر ترین کا, جس کو عمران خان نے پڑھ کے پھر اس پہ آپس میں اختلافات بھی ہو گئے, اور باہر وہ ویسے ہی چلے گئے. گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا, اداروں کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ ایک منافقت, ایک ڈبل اسٹینڈرڈز ہمیں نظر آتے ہیں. تو اکراس دا بورڈ نہیں. اس کی وجہ سے جو آپ کا پوائنٹ ابھی جو تھا, اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ ڈیمیج ہوئی ہے کریڈیبلٹی, جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو بیانیہ تھا یا وہ نعرہ تھا. اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں کاشف, پاکستان میں کبھی بھی کرپشن کے خلاف کبھی بھی جینیون ڈرائیو یا مہم چلی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر اس حمام میں سارے ہی آپ سمجھ جائیں وہ ہیں. آپ اگر قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ پڑھ لیں تو اس میں 3 سے 4 بار کرپشن کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب پاکستان بننے سے پہلے بھی کرپشن ایشو تھا. ٹھیک ہے, اور آج تک چلا رہا ہے. اور آپ اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے زیادہ کرپشن کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, لوگوں کو نکالا گیا, کیا کیا ہوا, لیکن کرپشن ختم نہیں ہوئی اس ملک میں. کیوں؟ کیونکہ وہ جینیون اکاؤنٹیبلٹی کبھی اس ملک میں ہوئی نہیں ہے کرپشن کی. اگر وہ جینیون اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو پھر آپ کا جو بزنس ٹائکون ہے, آپ کے جو دوسرے جو لوگ ہیں, وہ کوئی بھی پھر نہیں بچے گا. پھر سبھی کے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ ویکنیسز ہیں, اور وہ اس حمام میں آگے وہ آپ خود سمجھ جائیں گے, سارے ہی پھر وہ ہیں. اچھا, اب تھوڑا سا پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں. 3 سال گزر گئے, اب تو امپلیمنٹیشن کا کام ہوتا ہے, پریکٹیکل چیزیں کرنے کا کام ہوتا ہے, لیکن پرفارم کیوں نہیں کر پائے؟ کیا صرف کرپشن اور احتساب پر ہی توجہ رہ گئی, یا جو پہلے نعرے لگائے جاتے تھے اس کے بعد گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں تھا, جب اقتدار میں آئے تو پھر گراؤنڈ ریئلٹیز سامنے, پرفارم کرنے میں کیوں ناکام ہو گئی گورنمنٹ؟ دیکھیں, ایک تو اچھا سوال, ایک تو آپ نے اس میں جواب بھی خود دے دیا ہے. ایک تو کہ جی کیا صرف اپوزیشن پہ ان کا فوکس رہا؟ ایک تو یہ فیکٹر ہے. پرفارمنس, نان پرفارمنس کے 2-4 اس کے محرکات ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب سے آئے ہیں وہ کنٹینر سے لے کے آج تک آپ کا جو بیانیہ ہے وہ سیم ہی ہے. بھائی ٹھیک ہے, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن اب آپ پاور میں ہیں. ابھی آپ صرف عوام کو چلیں 1 مہینہ بتائیں, 2 مہینے بتائیں, سال بتائیں کہ جی پرانوں نے تباہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انہوں نے ان کی کنٹریبیوشن ہے ملک کو اس حال تک پہنچانے میں, اس میس پہ, یہ جو میس ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. لیکن عوام نے آپ کو پھر کیوں موقع دیا؟ ووٹ تو پڑے ہیں نا, کتنے بھی پڑے, ووٹ تو پڑے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. عوام نے آپ کو کیوں موقع کیا, کیوں ٹرائی کیا؟ کیونکہ عوام ان سے فیڈ اپ تھی. عوام چاہتی تھی کہ چلیں نئے چہرے آئیں, عمران خان, اس کو ٹرائی کرتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ تو اب 2 سال گزر گئے ہیں, 2 سال سے اوپر عرصہ چلا گیا ہے, تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے صرف یہ کیا ہے کہ اب آپ کا جو وہ بیانیہ تھا, آپ نے سمجھا کہ بس اسی سے کام چل جائے گا, گورنمنٹ اس سے نہیں چلتی. عوام کو پرفارمنس چاہیے. عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو ہے نا نواز شریف نے ماضی میں کتنی کرپشن کی تھی یا زرداری نے کتنی کی تھی. عوام کو روٹی کپڑا مکان سے غرض ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے بیانیہ چلاتے ہیں, لیکن یہ 2 سال اور پورا ٹینیور آپ اس پہ نکالیں گے تو اس سے تو ایک تو عوام کا نقصان ہے, دوسرا آپ کا اپنا نقصان ہے کہ آپ پرفارم نہیں کر رہے, آپ کی ساری توجہ اسی بیانیے پہ ہے جو بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ فیکٹر ہے کہ پاکستان میں 73 سال سے وہ جو ایشوز ہیں نا وہ پائل اپ ہو گئے ہیں. ان کا ایک میں نے کہا نا کہ وہ پائل اپ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو اچانک آ کے مطلب 2-3 سال میں وہ, ایک تو یہ تھوڑا سا ٹو بی فیئر جو ہے نا وہ ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ اس کو وہ کر پائے. لیکن ہمیں یہ چاہیے تھا کہ وہ صرف انیشیٹ تو کرتے, تھوڑا وہ انیشیٹ کرتے ریفارمز کو, دوسری چیزوں کو, پھر دوسری گورنمنٹ آتی آگے بڑھاتی. لیکن وہ انیشیشن بھی ہمیں نظر نہیں آئی, وہ جو میئرس لینے تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں. ایک جو ہے وہ یہ فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر وہ یہ ہے
کہ ان کی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ، آپس میں جو ٹینشن ہے. دیکھیں آپ نے ریفارمز کرنے ہیں، کوئی بھی چیز کرنی ہے عوام کے لیے فلاح و بہبود، تو اس کے لیے آپ کو اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے. اسمبلی میں اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہے اتفاق رائے کی ضرورت ہے. باہر آپ نے اگر کوئی نیشنل لیول پہ کوئی ڈومیسٹک پالیسی بنانی ہے، ایجوکیشن سے لے کے ساری چیز، تو آپ نے اپوزیشن سے انپٹ. وہ چیز جب آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپ آپس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن لیڈر سے، ٹھیک ہے، تو کیسے اتفاق رائے ہوگا، کیسے قانون سازی ہوگی، عوام سے ریلیٹڈ جو قانون سازی ہے کیسے تبدیلی آئے گی. تیسرا فیکٹر یہ ہے. چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ جو عمران خان یہ خود کہتے تھے کہ اگر ہیڈ میں مسئلہ ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے نا، جو لیڈر ہوتا ہے، اس میں اگر مسئلہ ہوتا ہے تو پھر نیچے بھی مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں جب لیڈر بہتر ہوتا ہے تو پھر ٹیم بھی پرفارم کرتی ہے. ہاں، لیکن وہ خان صاحب کے ویژن پہ بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے، تمام لوگ اگری کرتے ہیں، لیکن ان کی جو کابینہ کا انہوں نے انتخاب کیا تو وہ لوگ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے. ایک تو دیکھیں ان کی کابینہ میں 2-4 لوگوں کو چھوڑ کے ان ایکسپیرینس لوگ بہت زیادہ ہیں جو فرسٹ ٹائم. لیکن جو ایکسپیرینسڈ ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں. جو ایکسپیرینسڈ ہیں ان کو یہ ہے کہ ہم خود پرائم منسٹر بن جائیں، وہ ان کی فوکس اس طرف ہے. اچھا دوسرا دیکھیں گورنمنٹ میں جو ہے نا 80% لوگ جو ہے نا وہ ان الیکٹڈ ہیں، عوام کے نمائندے. جو پی ٹی آئی کا کور تھا، جو چہرے تھے پی ٹی آئی کے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتے. مین اس پہ پورٹ فولیو ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فائنانس میں دیکھ لیں، دوسری جگہوں پہ آپ دیکھ لیں. میں اب کیا اس کے پیچھے تو پرپز یہ تھا نا کہ وہ لوگ لے کر لائے جائیں جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو اسی فیلڈ کے ماہر ہیں. تو آپ نے پھر یہ ان کو کیوں ٹکٹ دی، الیکشن کیوں لڑوایا؟ بھائی عوام، جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے عوام اچھا ہو یا برا ہو. ٹرمپ کو الیکٹ کر دیا نا امریکہ والوں نے، تو ٹرمپ چل رہا ہے، اچھا یا برا کام کر رہا ہے، تو پھر آپ نے ان کو ٹکٹ کیوں دیا؟ ٹکٹ ہی نہ دیتے، ویسے ہی انتخابات کروا لیتے اور وہ ٹیکنوکریٹس کو لے آتے. ٹیکنوکریٹس کی کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ میں، یا اس کی انپٹ دیتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا وہ ہر اس میں منسٹری میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈیسیجن میکنگ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کیونکہ کاشف ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، ٹیکنوکریٹ آپ کا اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا، وہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوئنسی نہیں ہوتی، وہ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں حفیظ شیخ جیسے ہی یہ گورنمنٹ ختم ہو گیا، آپ کو کیا ہی ول بی ان دا نیکسٹ فلائٹ آؤٹ آف پاکستان، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے جو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ان کے تو ادھر اسٹیکس ہی نہیں ہیں، ان کے تو ادھر کوئی نہ بال ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی ادھر کوئی سیاسی اسٹیک ہے. وہ تو آئے ہیں، ایک جاب ان کی لگ گئی ہے، جیسے ہی یہ گورنمنٹ چلی جائے گی وہ چلے جائیں گے. تو وہ ان کو کیوں سوچیں گے عوام کی؟ وہ تو سوچیں گے نا اپنی نوکری کی. اور جو لوگ ان کو لائے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، دوسرے جو بھی ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، ٹیکنوکریٹ آپ 1-2 لگائیں، ہر جگہ پہ لگا دیں گے. سارے مسائل کا حل کیا؟ وی آلویز ٹاک اباؤٹ دا ایشوز بٹ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا سولوشن. اس کا سولوشن ہے کیا؟ اس کا سولوشن یہ ہے، سب سے پہلا اس کا سولوشن یہ ہے کہ بھائی نیت ہو صاف، کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ خان صاحب کی نیت پہ ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اشرافیہ دیکھیں، بات اب نیت پہ، بات پھر پرفارمنس پہ نظر آ. نیت آپ کی کیسے؟ اب میں کہوں میری نیت بڑی اچھی ہے تو آپ کیسے اس کو جج کریں گے؟ لیکن آپ کی ٹیم، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی تو میٹر کرتے ہیں. وہ میری نیت تو آپ کو میرے کام سے نظر آنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، نیت کتنی بھی اچھی ہے لیکن ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اسٹیٹس کو کے بینیفیشری ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، جو ایلیگیشنز لگے ہیں، جو اسکینڈلس آئے ہیں اپنی رپورٹس میں، اپنے اداروں نے جو رپورٹس پیش کی ہیں، تو ان کا کس کا احتساب ہوا؟ ٹھیک ہے، تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ خان صاحب، لوگ جب زرداری اور نواز شریف آئے تھے اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، وہ کوئی نیشنل ہیرو نہیں تھے. ٹھیک ہے، آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے، آپ نیشنل ہیرو تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کوئی تبدیلی لائیں گے، اور آپ اگر نہیں لائیں گے تو قوم آپ سے زیادہ مایوس ہوگی. Got your point. I have to wind up the conversation here. مار منور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، تجزیہ کار ہیں. حکومت کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، مہنگے پر قابو نہیں پائیں گے، سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے، معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے، تو نہ انٹرنیشنلی چیلنجز سے نمٹا جا سکتا اور ڈومیسٹکلی جو چیلنجز ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.